हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एस ए मलिक। हिजाब यूट्यूब चैनल के साथ रिक्वेस्ट है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करें और लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए। और रिक्वेस्ट बार बार यही करता हूं कि बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। आज का हमारा मौजू जो है वो है जी कि मज़ारात पर जाना क्यों ज़रूरी है और वहाँ पर जाकर क्या फ़वाइद मिलते हैं। इस दौर में जबकि सबसे ज़्यादा मुखालफत जो सोशल मीडिया पे हो रही है वो बुज़ुर्गान दीन के हवाले से है और मज़ारात उनके हवाले से है कि मज़ारात पर जाना, ये तकरीबन सभी ने इसको पता नहीं क्यों अपना मौजू बना रखा है। देखें व्यूअर्स, बुज़ुर्गान दीन जितने भी हमारे हुए उनके नाम इस वक्त भी ज़िंदा है। बुज़ुर्गान दीन उनमें बड़े नामों में हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद गौसुल आज़म जिलानी, उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया और दीगर जितने मशाइख और औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वहदानियत का दरस दिया। जितनी वहदानियत की बात इन बुज़ुर्गान दीन ने की है, औलिया अल्लाह ने की है, शायद उलमा ने भी नहीं की। लेकिन बदकिस्मती से उन्हीं की मुखालफत में हमने दिन रात एक कर दिया। ये एक सिलसिला चला। बुज़ुर्गान दीन से सबसे ज़्यादा ख़ाइफ जो है ये हमें समझ लेना चाहिए और समझने की ज़रूरत भी है कि भाई ये बुज़ुर्गान दीन जो हैं इनको अल्लाह ताला ने ऐसे अलूम से नवाज रखा होता है कि ये जिन्नात को, फरिश्तों को देख सकते हैं। तो आम आदमी तो ना तो जिन्नात को देख सकता है, ना फरिश्तों को देख सकता है, ना रहमान को देखता है, ना ये शैतान को देख सकता है। तो इसकी आँख काम नहीं करती। इन बुज़ुर्गान दीन ने चूँकि दरस ही रूहानियत पे दिया है, दरस ही वहदानियत का दिया है और इनका तल्लक अपना जो था वो कुर्ब इलाही, इनका तल्लक अल्लाह से था और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से कोई मुराद नहीं मांगी। उनका दामन बिल्कुल पाक साफ रहा। और सबसे बड़ी बात, आज भी यह हकीकत हम अपनी आँखों से देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर मज़ारात बने हैं वहीं वहीं पर मसाजिद तमीर की गई। जब बुज़ुर्गान दीन ने कुफ़ार जो कि हर तरफ फैले हुए थे और इस हित्ते में आके इस्लाम की तबलीग करना नामुमकिन सी बात थी, लेकिन उन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए अल्लाह के दीन की दावत दी और अल्लाह का पैगाम लोगों तक जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था वो आगे पहुंचाते रहे। इसमें मुझे तो समझ नहीं आती कि हम उनकी मुखालफत में क्यों इस तरह एक तूफ़ान खड़ा किए हुए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और बदकिस्मती देखें कि जब किसी बुज़ुर्गान दीन के ख़िलाफ़ बात की जाती है, औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ बात की जाती है, तो आपकी वीडियो जो है वो जनाब शूट करती है। इतना पसंद किया जाता है सिर्फ मुखालफत को, और अगर उनके हक़ में कोई बात की जाए तो वो जनाब फ़ौरन आगे को गुजर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन हमें उनके इग्नोर करने से कोई गरज नहीं है। मेरा मकसद हक़ाइक़ को बयान करना है और फिर आप लोगों ने ख़ुद सोचना है, ख़ुद फ़ैसला करना है कि क्या जो बातें मैंने कहीं वो दुरुस्त थीं या नहीं। कमेंट्स में आप मुझे तनकीद भी कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो
اس میں اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور لکھیے گا۔ ہم جب مزارات پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمیں ذہن میں نقشہ تیار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اولیاء اللہ کے مزار پہ جاتے ہیں تو اللہ کی یاد آتی ہے کہ ان لوگوں نے، ان بزرگوں نے قرب الہی کو کیسے پایا۔ اس وقت جو باہر کا شور شرابہ ہے اس میں سے نکل کر جب آپ بزرگان دین کے مزارات پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ اگر کوئی سمجھدار ہے تو جب وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ہستی نے کس طریقے سے قرب الہی حاصل کیا، اللہ کو کیسے راضی کیا، ان کی اپنی سیرت کیا تھی، انہوں نے کیا درس دیا۔ لیکن بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بزرگ کوئی بزرگ نہیں تھے، کوئی بابے نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا۔ بھائی ان کی تصانیف موجود ہیں، کتب موجود ہیں جس میں انہوں نے روحانیت کا باقاعدہ درس دیا ہے، وہی پڑھ لے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وحدانیت ہوتی کیا ہے۔ وہاں پر جا کر آپ کو ایک سکون ملتا ہے، ایک روحانی سکون ملتا ہے۔ لوگ، سادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہاں پر آئے ہیں تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور جہاں پر بھی اللہ کے نیک بندے ہوں وہاں پر نیک ارواح موجود ہوتی ہے۔ جنات بھی مسلمان ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے، میسر آتا ہے وہاں پر جانے سے۔ آپ کا ذہن جو ہے وہ دنیاوی کاموں سے ہٹ کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ صرف اتنا ہی سوچتے ہیں کہ یار دعاؤں کی قبولیت شاید یہاں پر زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر وہ گھر میں بیٹھ کے بھی دعائیں کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھ کے وہ اکیلے ہوں گے، اور مزارات پر کیا ہے کہ نیک ارواح موجود ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے، جنات موجود ہیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ پریشانی کے عالم میں، مصیبتوں کے مارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر نیک ارواح ان کے لیے دعا کرتی ہیں، وہاں پر جنات جو ہیں وہ اس کے پیچھے جو شیطان لگا ہوتا ہے اس کو، چونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور کئی شیاطین کو، ایسے جنات جن کے پاس اللہ کا علوم ہے اور وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ طاقتور ہیں، اور وہ شیطانوں کو بھگا دیتے ہیں۔ جس سے ہوتا یہ ہے ویورز کہ جب وہ شیطان جو پیچھے لگ کے اس کی رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا، اس کے کام نہیں ہونے دے رہا تھا اور اس کو پستی کی طرف دھکیل رہا تھا، اس کو وہ ہٹا دیتے ہیں، اور وہ بندہ سکونی کیفیت میں آ جاتا ہے اور اس کے کام کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر پتہ نہیں کتنے جنات بیٹھے ہیں، کتنی نیک ارواح بیٹھی ہیں جو اس کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے، مزارات پر جا کر جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن چہرے سب کچھ بتا دیتے ہیں، چہرے پہ یہاں ہوتا ہے آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، تو وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں شیطان کیوں وہاں پر جانے سے روکتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے
کہ اگر یہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی طاقتور لوگ موجود ہیں جو ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو اندھا ہے، لیکن ان کو ہم دکھائی دیتے ہیں. اور اگر انہوں نے اس کا ساتھ دیا جو کہ وہ دیں گے، یہ ان کو یقین ہے. آپ کو، مجھے شاید یقین ہو نہ ہو، لیکن ان کو یقین ہے کہ یہ ہماری شیطانیت کا خاتمہ کر دیں گے. اور ویورز، جب تک بزرگان دین کی طرف ہم مائل رہے، ان سے محبت کرتے رہے، مزارات پر جاتے رہے، کسی کو جو بھی نصیب تھا وہ وہاں پر موجود لوگوں میں بانٹتا رہا، اللہ کی راہ میں دیتا رہا. آج داتا صاحب میں دیکھیں لنگر لگا ہوا ہے، اتنی مخالفت کرنے کے باوجود لنگر روک نہیں سکے. اور بے شمار لوگ جو ہیں وہاں پر لنگر کرتے ہیں. غربت کا خاتمہ دیکھیں کیسے ہو رہا ہے. جن لوگوں کو بیچاروں کو کام نہیں مل رہا، مزدور طبقہ، اگر کام ملا بھی ہے شام کو وہاں پر آ کر ایک تو آرام فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر مفت میں کھانا میسر آ جاتا ہے، اور وہی وہ پیسے کھانے کے بچا کے اپنے گھروں کو دیتے ہیں، گھروں میں بیچتے ہیں تاکہ بچے کھانا کھا سکیں. ایک بڑا پیارا سلسلہ تھا جب وہاں پہ چلا. مزارات درسگاہیں تھیں. توحیدیت اگر نکلی ہے تو وہ مزارات سے نکلی ہے. حضرت داتا علی گنج بخش الحجویری، حضرت عثمان، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پہلے درس دیا، پہلے لوگوں کو وحدانیت سمجھائی، اللہ کی طرف مائل کیا، پھر مسجد تعمیر کی، اور خود امامت کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف جھکا دیا. کون سا اس میں برا کام کیا انہوں نے؟ کیوں ہم ان کے مخالفت کر رہے ہیں؟ تمام بزرگان دین کو دیکھ لیں، انہوں نے غریب عوام جن کا کوئی نہیں تھا. آج دیکھیں، آج کون سا وقت چل رہا ہے؟ آج کوئی اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا، اسپیشلی جو غریب آدمی ہے. اتنا بڑا تضاد پیدا ہو چکا ہے امیری اور غریبی میں کہ غریب آدمی کو آدمی ہی نہیں سمجھا جاتا. لیکن وہاں پر بزرگان دین سب کو گلے لگاتے تھے. وہاں پر کوئی تمیز نہیں تھی، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے. وہ برے کو زیادہ گلے لگاتے تھے، اس کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، اس کو توبہ تائب پہ مائل کرتے تھے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ رکاوٹیں دور کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. جتنی ہسٹری ہے آپ چیک کریں، اور جس طرح سے میں آج بتا رہا ہوں، آپ کبھی مزار پہ یہ ذہن لے کے جائیں کہ آپ کے پیچھے لگے شیاطین جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہاں پر جو مخلوق ہے وہ ان شیطانوں کو ہٹا دے، اور اللہ سے دعا کریں. وہاں پر آپ کی دعا میں وہ نیک ارواح شامل ہو جاتی ہیں کہ آپ اور میں شاید بہت ہی گناہ گار ہیں، لیکن نیک ارواح جو بیٹھی ہیں وہ اللہ کی قربت میں ہیں، وہ قرب الہی پا چکی ہیں. اور جو صاحب مزار ہیں وہ بھی اسی لیے ولی اللہ ہیں کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں. اور جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کروائیں گے آپ کے لیے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں، جو بھی غم، جو بھی مشکلات آپ کو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے. لہٰذا سب سے بڑا روحانی فائدہ جو ہے آپ کو یہی میسر آتا ہے. مزارات پر جانا چاہیے، وہاں پر جا کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کے حضور جھکیں،
اپنا تعلق اللہ سے پیدا کریں. جن اولیاء اللہ کے مزارات پر آپ جاتے ہیں ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اللہ کے قرب کو کیسے حاصل کیا اور اللہ کی طرف مائل ہوں. وہ بہت بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. اور اس سے مانگیں، طلب کریں، لیکن سب سے پہلے اپنا رشتہ قائم کریں. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مکمل نیت کے ساتھ وہاں پر جائیں اور جا کر ان سے اللہ تعالی کی ذات کبریائی سے مدد طلب کریں. مجھے پوری امید ہے کہ اگر ویورز آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، کوئی بھی مشکل آپ کو گھیرے ہوئے ہے، تو یہ شیطانیت کی طرف سے. اور شیطانیت کو دور کرنے کے لیے آپ کو نیک ارواح کے پاس جانا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے لیے اللہ کے حضور دعا کر سکیں. جب وہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ قبول و منظور فرماتے ہوئے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعائیں کی، اور یہ وہی سنت ہے جو بزرگان دین ادا کرتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کے لیے مخلصانہ دعا کرتے ہیں. ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، ان کو کوئی چیز آپ سے نہیں چاہیے. چاہیے تو صرف یہ کہ اللہ سے اپنا رابطہ قائم کریں. تو آپ بھی اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں. یہی میرا آج کا موضوع تھا، اسی پہ میں نے بات کرنی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.